खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद आज दूसरा एतवार है और कलाम मुकद्दस में जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, अमाल की किताब के पहले बाब की 30वीं आयत, उसमें लिखा है कि दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया, चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 रोज तक इस दुनिया में मुख्तलिफ तरह से लोगों पर जाहिर होते रहे, जैसे कि कलाम मुकद्दस फरमा रहा है। और फिर न सिर्फ लोगों को नजर आता रहा, बल्कि उसने अपने जिंदा होने के सबूत दिए कि किसी किस्म का कोई शक न रहे। हर तरह से उसने लोगों को सबूत भी दिया। और फिर जो काम वो करता रहा वो ये था कि वो खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। तीसरी आयत में हम मुर्दों में से जी उठने वाले खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, और जिस दौरान वो जाहिर हुआ या जिस वक्त वो जाहिर हुआ, जिंदगी में ये बात याद रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में 2 मरतबा 40 दिन का तजर्बा देखा जा सकता है। पहले 40 दिन का तजर्बा उसकी जमीनी खिदमत के शुरू में देखा गया, जब बियाबान में आजमाया गया। दूसरे 40 दिन का तजर्बा उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद का है, जो फतह का। अब जिन लोगों पर वो जाहिर हुआ, कलाम मुकद्दस बताता है कि खुदावंद मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक क्या करता रहा? लोगों पर जाहिर होता रहा, खुदा की बादशाही की बातें करता रहा, मुख्तलिफ तरह से लोगों को सबूत फराहम किए कि मैं वही मसीह हूं जिसको मसलूब किया गया था, मैं वही मसीह हूं जिसके हाथ और पांव में कील लगाए गए थे, जिसकी पसली में नेला मारा गया था। मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील का 28वां बाब जब हम देखते हैं तो हमने कहा कि वो मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ लोगों को नजर आता रहा। तो 28वें बाब की 9वीं आयत सुनिए क्या लिखा हुआ है। जिस दिन खुदावंद जी उठा तो लिखा है, और देखो यीशु उनसे मिला। जो खवातीन कब्र पर गई थी ना, वो जब उन्हें फरिश्ते की मार्फत पता चल गया कि मसीह खुदावंद जी उठा है, तो वो दूसरों को, शागिर्दों को खबर देने के लिए भागी जा रही थी। तो कलाम मुकद्दस ये कहता है, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम, पर उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इन खवातीन पर खुदावंद यीशु मसीह का जी उठने के बाद ज़हूर हुआ। फिर यूहन्ना रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 20वां बाब, पिछली दफा भी मैंने बताया था, उसकी 19वीं आयत यूं बयान करती है कि जब खुदावंद जी उठा मुर्दों में से, तो उसी रोज 19वीं आयत में लिखे, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती। खुदावंद यहाँ 10 शागिर्दों पर जाहिर हुआ जब वो दरवाजों के अंदर बैठे हुए थे। अब एक उनमें मौजूद नहीं है, इस बात का
24ویں آیت میں ذکر کیا گیا، میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما جسے توم کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ ہے۔ اس کے بعد ہم مقدس مرکز کی معرفت خداوند کی انجیل کے 16ویں باب کی 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح 11 شاگردوں پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ مقدس مرکز کی معرفت خداوند کی انجیل اس کے 16واں باب اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اور ہمارا جو مقصد آج ہے وہ یہ ہے کہ خداوند ان شاگردوں پر پھر ایک دفعہ ظاہر ہوئے، 11 شاگردوں پر۔ پھر یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کا 21واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات یہ بتاتی ہیں کہ تبریاس کی جھیل پر خداوند اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ پہلی اور دوسری آیت میں لکھے، ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا، شمعون، پطرس اور توما جو توم کہلاتا ہے، اور نتنیل جو کانہ گلیل کا تھا، اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع ہوئے۔ اس کے بعد مقدس لوکا کی معرفت ہمیں بتایا گیا ہے 24ویں باب کی 15ویں آیت میں کہ کچھ افراد ایماؤس کی راہ پر تھے تو خداوند ان پر ظاہر ہوا۔ کلیوپاس اور ایک اور شخص تھا جن پر خداوند کا ظہور ہوا۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ یہاں پہ ان سارے حوالہ جات میں 1، 2، 10، 12 کا ذکر ہے، لیکن جب ہم کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے ہوئے پہلے خط میں 15ویں باب میں دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط اس کا 15واں باب اور 6 آیت غور سے سنیے کیا لکھا ہوا، کس طرح سے خداوند نے اپنا آپ لوگوں پر ظاہر کیا، اور کس طرح سے کوئی ایک شخص ہے، 2 ہے، یا چھوٹا گروہ ہے یا بڑا گروہ ہے، تاکہ سب کا شک جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ 40 دن کا عرصہ بڑا عرصہ تھا اس کے ظہور کے لیے، جیسا میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اس کی زندگی میں 2 40 دن جو ہے بڑے اہم ہیں۔ ایک اس کی خدمت کے شروع کے 40 دن جب بیابان میں آزمایا گیا، اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کے 40 دن جو ہیں وہ دونوں ہی بڑے اہم ہیں۔ 6 آیت پہ لکھے، بلکہ 4 آیت سے پڑھ رہا ہوں، اور دفن ہوا اور 30 دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو تو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش کو دکھائی دیا۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح خداوند ان 40 دنوں میں جی اٹھنے کے بعد لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا۔ اب مقصد کیا تھا؟ ایک تو سادہ سی بات ہے، مقصد یہ تھا اس کے لوگوں پر ظاہر ہونے کا کہ لوگوں کا شک دور ہو جائے، لوگ یقین کر لیں۔ پہلی بات کہ لوگ یقین کر لیں کہ وہی مسیح جس کو مصلوب کیا گیا تھا، وہی مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور سب سے زیادہ اہم بات
اس کے شاگردوں کے لیے تھی کہ وہ یقین کر لے کہ ان کا استاد، ان کا خداوند مردوں میں سے جی اٹھا۔ باقی دنیا اپنی جگہ ہے، ان کو یقین دلانا اپنی جگہ تھا، لیکن شاگردوں کو یقین دلانا اس لیے ضروری تھا کہ ان کے ساتھ وعدے تھے اور وہ خوف کے مارے دروازے بند کر کے اندر بیٹھے ہوئے۔ اس لیے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے لیے مسیح خداوند کا جی اٹھنا اور معنی رکھتا ہے، اور ایمانداروں کے لیے مسیح خداوند کا جی اٹھنا اور معنی رکھتا ہے۔ 20ویں یوحنا رسول کی بات خداوند کی انجیل کے 20ویں باب کی 20ویں اور 27ویں آیت ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند نے ان کو یقین دلایا، ان کا شک دور کیا، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا تاکہ ان کا شک دور ہو جائے، وہ یقین کر دیں۔ پھر 27ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد کر۔ اب ایک مقصد تو جی اٹھنے کے بعد یہ ہوا کہ شاگردوں کو یقین دلایا جائے۔ چوتھی آیت اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی یہ بتاتی ہے، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس دوران 40 روز جب خداوند مختلف طرح سے لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا، تو نہ صرف اس نے اپنے شاگردوں کو یقین دلایا بلکہ اپنے شاگردوں کو احکام بھی دیے کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ اور متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کے 28ویں باب کی 20ویں آیت میں ایک تسلی دی، اس نے اپنے شاگردوں کو تسلی دی کہ فکر مند نہ ہو۔ 28واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ اور آگے تسلی کیا دی خداوند نے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ یہاں تک اس کے مقاصد کا بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ کس لیے وہ جی اٹھا، کیوں ظاہر ہوتا رہا لوگوں پر۔ اب ایک اور منظر سامنے آتا ہے اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں کہ ہم اسے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آسمان پر اٹھایا جا رہا ہے۔ زمینی خدمت ختم ہو گئی، اور اب وہ ایک مقام پر اٹھایا جا رہا ہے، ایک مقام پر چڑھ گیا کہہ لیجیے، جس کے لیے عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب کی 12ویں آیت میں کلام مقدس میں یوں بیان کرتا ہے۔ عبرانیوں کا خط 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن یہ شخص، خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ اب زمین سے کام ختم ہو گیا، آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور وہ خدا کی داہنی طرف جا بیٹھا ہے۔ اور ایک اور جو اہم بات یہاں بیان کی گئی ہے وہ غور سے سن لیجیے کہ یہ شخص مسیح خداوند ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اب اور کسی قربانی کی ضرورت نہیں رہی گناہوں کے لیے۔ آج پاکستان میں شریک ہو گئے تو یہ اس بات کی بھی دلالت ہے، ثبوت ہے کہ ہمارے لیے خداوند ایک ہی مرتبہ
ہمیشہ کے لیے قربانی گزران چکا ہے. اب ہمیں نجات کے لیے، کفارے کے لیے کسی قسم کی قربانی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ باپ کی داہنی طرف جا گئے. 7واں باب عبرانیوں کی خط کا اور اس کی 25ویں آیت میں خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے: اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. خدا کے لوگوں، کیا آنکھیں کھولنے والی آیت ہے کہ کس طرح سے ہم نے مسیح کا ذکر کیا. وہ اس دنیا میں آیا، دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، دفنایا گیا، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، پھر 40 روز تک لوگوں کو نظر آتا رہا، پھر آسمان پر اٹھایا گیا اور باپ کی داہنی طرف جا بیٹھا. اب سن لیجیے، جو کوئی اور وسیلہ بنا کے بیٹھا نا، کان کھول کے سن لیں. اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے، اگر کوئی یسوع مسیح کے وسیلے کے بغیر خدا کے پاس آتا ہے تو وہ نجات نہیں پا سکتا. کلام مقدس صاحب کہہ رہے ہیں اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. خدا ان کا شکر ہو کہ ہمارا نجات دہندہ ہمیشہ زندہ ہے، اور وہ تیرے دائیں ہاتھ ہماری شفاعت کے لیے بیٹھا ہے. اب کبھی مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے زندگی میں کتنی مرتبہ سوچا ہو یا کبھی آپ نے ویسے ہی سوچا ہو کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اوپر کیوں اٹھایا ہے؟ 40 روز تک جی اٹھنے کے بعد اس دنیا میں رہا، آرام سے یہیں رہتا ہمارے درمیان. چلو اور لوگوں کے لیے روٹیاں بھی ان کو مل جاتی، موزے بھی ہو جاتے، اور لوگوں کے دکھ بھی کم ہو جاتے. تو کیوں وہ اوپر اٹھایا گیا اور خدا کی داہنی طرف جا بیٹھا اور وہ ہماری شفاعت کرتا ہے؟ صرف ایک ہی ہے جو ہمارے لیے کاہن کی خدمت انجام دیتا ہے، اور وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو آسمان پر اٹھایا گیا، وہی ہے جو باپ کی داہنی طرف ہماری شفاعت کے لیے بیٹھا ہوا. اس لیے وہ آسمان پر اٹھایا گیا. میں جب رات کو پڑھ رہا تھا میں حیران تھا. خدا ان کا شکر ہو کہ کیا کیا بھید ہیں تیرے. یونا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کی 16ویں باب کی 7ویں آیت ذرا دیکھیے کیا لکھا ہے کہ وہ ایسے ہی نہیں اٹھایا گیا، وہ ایک وعدے کے ساتھ آسمان پر اٹھایا گیا ہے. یونا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 16واں باب اور 7ویں آیت میں خدا کا کلام یہ فرماتا ہے: لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. اس وعدے کے لیے اوپر اٹھایا گیا تھا کہ اگر وہ جاتا نہیں ہے، آسمان پر نہیں اٹھایا جاتا تو مددگار نہیں آتا. اس لیے خداوند وعدے کے ساتھ آسمان پر اٹھایا گیا. اور خداوند یسوع مسیح اس لیے بھی آسمان پر اٹھایا گیا کہ روح القدس کی حضوری اور طاقت ہمارے اندر سکونت کر سکے. اگر وہ آسمان پر اٹھایا نہیں جاتا تو روح القدس آتا نہیں ہے، روح القدس نہیں آنا تھا، اور ہمارے ساتھ روح القدس کی حضوری نہیں ہونی تھی، اور روح القدس نے ہمارے اندر سکونت بھی نہیں کرنا تھا. اس لیے خداوند کا آسمان پر جانا ہمارے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ فائدہ مند ہے.
تاکہ ہم روح القدس کی حضوری اور طاقت کو اپنے اندر محسوس کر سکیں، پا سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس لیے اٹھایا گیا تاکہ تیاری کرے۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے اس کے اٹھائے جانے میں کہ تیاری کیسے کریں۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کا 14واں باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت سنیے کیا لکھا ہے۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار ہو۔ یہ دیکھ لیجئے کہ کیوں خداوند گیا، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ یہاں دو باتیں واضح ہیں، ایک یہ کہ وہ اس لیے گیا کہ ہمارے لیے جگہ تیار کرے، اور جگہ تیار کرنے کا فائدہ کیا تھا اگر ہم نے وہاں نہیں جانا تھا؟ کوئی فائدہ تھا اس کا؟ کیا وعدہ ہے، کیا خوبصورت وعدہ ہے، خدا کی طرح شکر ہے۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ اس کی دوبارہ آمد کا وعدہ بھی یہی پایا جاتا ہے۔ اسی لیے جگہ تو تیار ہمارے لیے ہوئی نا، تو اگر ہم نے وہاں لینا نہیں، اور وہ اسی لیے دوبارہ آ رہا ہے کہ اس کی تیار کی ہوئی جگہ میں ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں، جیسا اس نے کہا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ ایمانداروں، اس سے بڑھ کر اور کوئی شکر گزاری کی بات نہیں کہ ہمارا خداوند ہماری خاطر دکھ بھی اٹھائے، مارا جائے، پھر آسمان پر اٹھایا جائے، ہمارے لیے جگہ تیار کرے، اور پھر ایک روز آئے جب وہ ہمیں لینے کے لیے اس دنیا میں واپس آ جائے۔ 10ویں اور 11ویں آیت اعمال کی کتاب کی دیکھتے ہیں پہلے باب کی کہ ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے اس کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا۔ ہمارے خداوند کو جیسا میں نے پہلے بھی گزارش کی، ہماری خاطر، مجھ نکمے کی خاطر، آپ کی خاطر صلیب دیا گیا، ہماری خاطر کچلا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک اپنے آپ کو زندہ ظاہر کرتا رہا، آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور ایک دن وہ دوبارہ آ رہا۔ یہی آج میرے لیے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ وہ دوبارہ آ رہا ہے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، اس کی دوبارہ آمد کا وقت بہت قریب ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جیسا ہم نے پڑھا تھا جب پوچھا گیا ہماری کی کتاب میں 6 آیت پہلے بات کی، پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، تمہارا کام نہیں۔ وقتوں اور میعادوں کو جاننے کی کھوج میں لگے رہتے ہو، الٹے سیدھے سوال کرتے رہتے ہو، جتنا کلام میں بتایا گیا اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہمارا خداوند آ رہا ہے اور ہمیں وقت کا بھی پتہ نہیں ہے، ہم ہر وقت تیار رہیں، کیونکہ ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں، کیا پتہ ہے آ جائے، کون جانتا ہے کل آ جائے، کون جانتا ہے کہ 1 گھنٹے ہی بعد آ جائے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ الفاظ کہے گئے تھے اس وقت کی نسبت آج اس کی آمد اور زیادہ قریب ہو گئی،
کل اور قریب ہو جائے گی، جو جو وقت گزرتا جائے گا اس کی آمد قریب ہوتی جائے گی۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی کیونکہ کسی کو علم ہی نہیں ہے کب آ جانے، ایماندار ہر وقت اس کی آمد کو قریب ہی سمجھتا ہے، اور سمجھنا بھی ایسا ہی چاہیے۔ اس کے مطابق ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ جب ہمارا خداوند آسمان پر اٹھایا گیا تو وہاں کھڑے لوگ آسمان کی طرف دیکھ کر غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کی طرف شاید دیکھتے وقت سوچتے ہوں گے کہ آج الوداع کا وقت ہے، بس بات ختم ہوگی، اس کے بعد تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے عزیز ہم سے جدا ہوتے تھے، جاتی کرو وہ گلی نہ موڑ دیں، جنہیں دن نظر ہوتے رہنا سیدھے نہیں، کیوں کہ ہمیں وہ خدا حافظ کر کے گئے ہوتے ہیں، ہم ان کو الوداع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شاید یہ لوگ جو تھے وہ اسی لیے غور سے دیکھ رہے تھے اور انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ بس اب الوداع، اس کے بعد شاید کبھی دوبارہ اسے نہ دیکھ سکے۔ لیکن خداوند کے فرشتے نے کیا کہا؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا۔ وہ آخری بات نہیں تھی، وہ الوداع نہیں تھی۔ فرشتے نے یہ غلط فہمی دور کر دی کہ شاید ہم کبھی دوبارہ نہ دیکھ سکتے، یہی یسوع پھر آئے۔ کیا آج میں اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور اس کی مانند زندگی بسر کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ کیا ہماری زندگی، ہمارے اعمال، ہمارے کام پکار پکار کر دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ زندہ ہے؟ صرف نعرے لگانے سے تو نہیں ثابت ہوگا کہ عید والے نے نعرے لگا لیے، گیت گا لیا، ہاللویا بولو یہ تو زندہ ہو گیا۔ کیا ہماری زندگی سے دنیا کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ ہمارا نجات دہندہ زندہ ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اگر میں اپنے آپ سے اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا ہم ایک ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں جو دنیا کو پکار پکار کر کہہ رہی ہو کہ ہمارا خداوند دوبارہ آنے والا؟ دو چیزیں ہیں اپنی زندگی سے ظاہر کرنے کی، ایک کہ ہمارا خداوند زندہ ہے اور دوسرا کہ ہمارا خداوند دوبارہ آ رہا ہے۔ جب آپ بے ایمانی کرو گے، جھوٹ بولو گے، لڑائی گالی گلوچ برے کام کرو گے تو کیا پیغام دنیا کو دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ نہ ہمیں خدا کا خوف ہے، نہ ہم خداوند کے آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ جب ہم ایک ایسی زندگی بسر کریں گے جس سے پتہ چلے کہ ہمارا خداوند دوبارہ آ رہا ہے، اور یہی آج ہم سب کو وعدہ کرنا ہے، اور ہمیں اس نقطۂ نظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی انتظار والی زندگی ہونی چاہیے۔ 13ویں آیت میں لکھا تھا، ہماری کتاب کے پہلے باب کی 13ویں آیت میں، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانے پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زیلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے۔ یہ شاید آپ کے لیے کوئی اہمیت والی آیت نہیں، کیونکہ یہاں نام ہی لکھے ہوئے جگہ پہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان ایمانداروں کی زندگی جو تھی وہ انتظار کر رہی تھی خداوند کے حکم کا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ جب تک تمہیں روح القدس نہ ملے کیا کرو؟ یہ ٹھہرو۔ اور شاگرد جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں۔
खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद वो बाला खाने में जमा हुए और फिर वो वहीं ठहरे रहे। उन्होंने खुदा के वादे का इंतजार किया। आज जिसको बाइबल मुकद्दस दुरुस्त तौर से पढ़ना नहीं आता होगा, पागल बन गया, मुझे खुदा ने ये हुक्म दे दी, जो हुक्म दे रहे थे वो बाइबल मुकद्दस में दे दिए हुए, आपको कौन सा हुक्म खुदा ने अब नया दे दिया? खुदा के लोगों, ये नमूना सीखो खुदावंद के कलाम का। वो इंतजार करते रहे, उन्होंने खुदावंद के वादे का इंतजार किया, उन्होंने कुव्वत पाने का इंतजार किया। और आज मेरे लिए और आपके लिए भी ये मौका है कि हम खुदा के हुजूर झुककर, पापों के ताबे होकर, रूह कुद्स की मामूरी में उसका कलाम पढ़े, सुने, सीखें और सिखाएं। पाक रूह की कुव्वत से मामूर होने की जरूरत है। पाक रूह के बगैर, वो कहां थे? बाला खाने में अंदर थे ना, तो पाक रूह की कुव्वत के बगैर बाहर निकलना या दुनिया में मुनादी करना बिल्कुल बेमानी और लाहात है, उसका कोई फायदा नहीं है। अपने मकासद के लिए, अपने लालच के लिए, अपनी तंजीमों को प्रमोट करने के लिए अगर हम ये सारा कुछ कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। खुदा के खौफ के ताबे रहकर हमें पाक रूह की कुव्वत से, पाक रूह के ताबे होकर कलाम सुनाने की जरूरत है। दूसरी बात, जिस तरह इन शागिर्दों में यकजहती का मतलब क्या होता है? सब इकट्ठे थे। जिस तरह ये सब इकट्ठे थे, 14वीं आयत सुनिए क्या लिखा है। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। इस काम की हमारी जिंदगी में सबसे पहले मैं और अपने खानदान की बात कर रहा हूं, अपनी बात और अपने खानदान की, आपकी बात कर रहा हूं, आपके खानदानों की बात कर रहा हूं। इस बात की हमारे अंदर इंतहाई कमी है कि हम एक दिल होकर दुआ नहीं करते। पहली बात तो ये कि हम दुआ करते हैं, अगर करते तो शायद फर्ज पूरा करते हैं, रस्म पूरी करते हैं कि हम दुआ करते हैं, हम गिरते हैं। जब तक कलीसिया खानदान एक दिल होकर दुआ न करे, क्या इंतजार करोगे खुदावंद का? ये सारे के सारे उन खवातीन के साथ मिलकर एक दिल होकर दुआ में मशगूल थे। ये एक चीज या कोई प्रोग्राम के बारे एक दिन नहीं थे, बल्कि इस बात पर मुत्तफिक थे कि हमारा खुदावंद दोबारा आएगा। लेकिन उसके आने तक उन्हें पाक रूह से मामूर होना था, ताकि वो इस तरह जिंदगी बसर करें या गुजारें कि हमारा खुदावंद आ रहा है। आखिरी बात मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूं कि हमारी जिंदगी में सरगर्मी होनी चाहिए। जिस तरह हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, ना तो हमने किसी को जाने के लिए कहना, ना हमने किसी को कुछ कहना है, हम कहते हैं वो जाने वो जाने। हमारी जिंदगी में सरगर्मी कोई नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे अंदर सराइत नहीं करता। अब सरगर्मी क्या है? हमारी तरह नहीं एक जगह बैठे रहे दामद होके। बाला खाने में वो हमेशा के लिए नहीं ठहरे। चलो जी बस यीशु मसीह जिंदा हो गए, अभी बैठे अभी से बड़ी एक दिन हो गए दुआ करने पे आप ही सारा कुछ बदल जाएगा। आपके घर बैठे दुआ करने से सब कुछ नहीं बदल जाना। अपनी जिंदगी में सरगर्मी लानी है, अपने खानदान में सरगर्मी लाने की जरूरत है, ताकि खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचे। वो हमेशा बाला खाने में नहीं ठहरे रहे और ना दीवारों के पीछे छुप कर बैठे रहे। वहां तो वो सिर्फ पाक रूह के इंतजार में थे, पाक रूह से मामूर होने तक ठहरे, और जब उन्हें रूह कुद्स मिला तो वो काम करने के लिए निकल खड़े हुए। जो कौन सा काम? अपने अपने काम, जो खुदावंद यीशु ने मुर्दों में से जी उठने के बाद उन्हें करने को कहा।
کہ دنیا کی انتہا تک تم میرے کیا ہوگے؟ گواہ. اندر بہ کے نہیں گواہ بنی تھا. دیواروں کے پیچھے چھپ کے کوئی نہیں خداوند کا گواہ بن سکتا. تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. عمل کرنے کی ضرورت ہے جس طرح انہوں نے عمل کیا. کیا ہمارے کام بلند آواز سے لوگوں کو پکار رہے ہیں کہ ہمارا خداوند آ رہا ہے؟ ہماری زندگی یہ ثابت کر رہی ہے، پکار رہی ہے لوگوں کو کہ ہمارا خداوند دوبارہ آ رہا ہے؟ عزیزوں، اس کے آنے کا وقت قریب ہے. کیا ہم سب شخصی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر اسے ملنے کو تیار ہیں؟ کیا وہ آپ کے لیے آ رہا ہے؟ یہ شخصی سوال ہے، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. کیا وہ میرے لیے آ رہا ہے؟ اگر دنیا کے لیے آ رہا ہے تو مجھے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اپنی زندگی میں سوچو کہ کیا وہ میرے لیے آ رہا ہے؟ کیا آپ دوسروں کو اس کی آمد کے لیے تیار کریں؟ ایک سامنے ہو گئی یا نہ ہو، یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم خود بھی تیار ہوں اور دوسروں کو بھی تیار کر سکیں. میری دعا ہے خداوند سے کہ خداوند ہمیں یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کے لیے ایسی تیاری بخشے کہ جب وہ اپنے جلال میں آئے تو ہمیں کسی ایک کو بھی شرمندہ نہ ہونا، اور ہم یہ نہ کہیں کہ اے پہاڑوں ہم پر گر پڑو، بلکہ ہم خوشی سے اس کا استقبال کریں. ہماری خاندانی اور کلیسیائی زندگی میں یکجہتی، اتفاق، محبت پایا جائے، یک دلی، جس طرح ایک دل ہو کر وہ دعا کر رہے تھے. پاک روح سے معمور ہو، خود بھی اس کی آمد کے لیے تیار ہو اور بہت سے لوگوں کو تیار کر سکے. خداوند کرے ہم شخصی، خاندانی اور کلیسیائی طور پر وہ مقام، وہ جگہ پانے والے بنے جس کا ہمارے خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. خداوند آپ سب کو یاد کرتے ہیں. دعا کریں. خداوند مسیح یسوع میں ہمارے رحیم باپ، ہمدرد کی گہرائش سے شکر گزار ہے تیرے فضل کے لیے، تیرے پیار اور تیری محبت کے لیے، اس کلام کے لیے جو تم نے اپنے لوگوں کی معرفت ہم تک پہنچایا، آج تک محفوظ ہے اور عبدالآباد قائم رہے گا. بخش خداوند کہ ہم یسوع مسیح کے آنے کے لیے تیار ہوں، اپنی زندگی سے، اپنی گفتگو سے یہ ظاہر کر سکے کہ ہمارا خداوند زندہ ہے اور وہ دوبارہ آ رہا ہے. بخش کہ ہماری مسیحی زندگی سرگرم ہے، خود بھی تیار ہوں اور دوسروں کو بھی تیار کر سکیں. رحیم باپ، اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. عبادت کے بقیہ حصے میں ہماری مدد کریں اور روح القدس کے وسیلے سے قائلیت عطا کر تاکہ ہم نامحض یہ سننے اور سنانے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہیں. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں.